मेरे अजीज़ भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। ज़करिया खान आपसे मुखातिब है वर्जीनिया से। मैं कल वापस अमेरिका पहुंच आया हूं। और जैसे कि लोग पूछते थे कि आप कब जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे हैं, क्या कम आपका कहाँ से वीडियो बनाएंगे, कुछ इमिग्रेशन के बारे में बना दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करूं। मैंने कुछ वीडियोस पाकिस्तान में बनाए हैं, लेकिन मैं कुछ उन वीडियो को भी एडिट करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो चूँकि लोगों की डिमांड है, पूछते हैं आपने पाकिस्तान में क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या पसंद है क्या नहीं, तो मैं आपको एक मुख्तसर सी से बता दूं। पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं, एक मुल्क है, एक लोग हैं। मुल्क हमारा बहुत अजीज़ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। हालांकि अब जहाँ भी जाएं तो आपको गर्द गुबार नज़र आएगा, आपको आसमान नज़र नहीं आता। दरख्तों के पत्तों पे इतना गर्दा जमा हुआ है कि वो पत्ते भी रो रहे हैं। आह, लेकिन जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं, मरी, स्वात, नतिया गली और कागान के एरिया में, तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड को भूल नहीं सकते तो उसको आप याद भी नहीं करेंगे। इतने खूबसूरत मुल्क है। अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है। चंद हालात की वजह से, गुर्बत की वजह से शायद उसको हम ज़्यादा सफाई और उसको खूबसूरत की तरफ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये तो हमारा मुल्क है। बड़ी खुशी होती है जब अपने मुल्क में हम सफ़र करते हैं, मुल्क को देखते हैं। खुशी होती है कि ये हमारा मुल्क है, अल्लाह इसको हमेशा हमेशा के लिए खुश खुरम रखे। लेकिन लोग जो हैं, यकीन जानिए मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है लोगों से। एक ज़माना था कि आप लोगों से हाथ मिला लेते और वो एक वादा करते, प्रॉमिस करते, तो उस वादे पे वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहते हैं। आजकल तो ऐसे लोग हैं कि वो मस्जिद में जाके कुरान पे हाथ रख लेते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं जाओ यार अपना काम करो। कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। अनफॉर्चुनेटली आप माइंड नहीं करें, पाकिस्तान में नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग चोर हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं, हर आदमी नहीं है, ऐसे लोग हैं जो अब भी उनमें ईमान है, उनमें दयानतदारी है, उनमें मेहमान नवाजी है। मेहमान नवाजी तो खैर हर जगह थी। मैंने काफ़ी सफ़र किया है और कुछ चीज़ें जो पाकिस्तानियों ने यूट्यूब पे बताई थी वो बिल्कुल गलत निकली हैं। मुझे कहा गया था कि आपके पास 15 प्रो मैक्स टेलीफोन हो तो उसके लिए कोई गोली भी मार देगा, आपसे छीन लेगा। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो पाकिस्तान की जगह जगह पे फिरा हूँ, रात के 2 बजे तक फिरा हूँ। इसी 15 प्रो से मैंने वीडियोस बनाई हैं और किसी ने मुझे टच नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जेब में पैसे भी थे, किसी ने टच नहीं किया। लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत इज़्ज़त देने वाले हैं। हाँ, अगर आप में इज़्ज़त हो तो, क्योंकि मैं लोगों से इज़्ज़त के साथ पेश आता था तो मेरी भी लोगों ने इज़्ज़त की है। अगर आप मुझ में खुद इज़्ज़त ना हो और लोगों के साथ जो है इस तरीके से पेश आऊँ कि उनको वो मुनासिब न समझे तो मेरी भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप लोगों से कैसे मिलते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि लोग चोर हैं, उसकी बात आपको बताता हूँ कि देखें, लोग कहते हैं हुक्मरान चोर हैं। हुक्मरानों को तो छोड़ें, उनके साथ तो जो कुछ होगा वो गवर्नमेंट जाने, उसके हमारी जुडिशल सिस्टम जाने और वो चोर लोग जाने। लेकिन हम गरीब लोग क्या करते हैं बताऊं आपको। मेरा एक नौकर है जिसको हम 23 साल से अमेरिका से 20,000 रुपये माहाना, एक चौकीदार है उसको माहाना भिजवाते हैं यहाँ से। उसके अलावा उसके बच्चों की फ़ीस, ज़कात के वक्त अल्लाह उसको कबूल करे, सबसे ज़्यादा पैसे उसी के पास भिजवाते हैं। उसके घर में रेफ्रिजरेटर ख़रीदना, कोई ईद के वक्त जो है 2 कुर्बानियाँ करते हैं, एक हम अमेरिका में करते हैं, एक कुर्बानी उसको भिजवाते हैं। उसकी हर किस्म की सहूलत को पूरा करते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। कोई ना कोई आके कहते हैं कि बाबा मेरे पास एक $100-200 पड़े थे, मैंने वो फलान भी को भिजवा दी चौकीदार का। मैं कहता ठीक है भाई। वो चौकीदार, मैंने उससे कहा कि यार मैं बेंसन हजर सिगरेट पीता हूँ और मुझे जो है असली चीज़ चाहिए, क्योंकि नकली चीज़ से मेरा गला ख़राब होता है। वो गया, उसने कहा हाँ जी मैंने असली चीज़ पैदा की है, लेके आ गया।
میرا گلا اس سے خراب ہو گیا. میں نے کہا اصلی نہیں ہے. کہ نہیں جی ایک ہی جگہ پہ اصلی ملتا ہے اور باقی جگہ پہ سب نقلی ہیں, پاکستانی چیزیں ہیں, یہی فارن والا ہے. اور وہ مجھے 830 روپے پہ ایک ڈبہ لے کے آیا کرتا تھا. میں نے اینٹی بایوٹک شروع کی, میرا گلا خراب ہو گیا تھا. ایک تو گردا تھا, پھر میں نے گھر میں رینوویشن بھی کی تھی, اس سے بھی گردا ہو گیا تھا. پھر سگریٹ کی وجہ سے میرا گلا بہت خراب ہو گیا. تو میں نے اینٹی بایوٹک شروع کی. 3-4 دن تک میں چارپائی پہ بھی لیٹا رہا. جب میں آ رہا تھا میں نے کہا چلو یار سگریٹ بہت, امریکہ میں تو $8 پہ ایک سگریٹ ملتا ہے, اور میری جگہ پہ آنا کہ نیو یارک سٹی میں $40 پہ ایک پیک ملتا ہے, میری جگہ پہ $8 پہ ملتا ہے. اور یہ جو پاکستان میں لے رہا تھا یہ $2 پہ ملتا ہے. میں نے کہا 20 ڈبے ساتھ لے جاؤں. تو میں اس کے ساتھ اس اسٹور پہ گیا جہاں سے سگریٹ خریدا کرتا تھا. اس اسٹور والے کو میں نے کہا کہ یار سگریٹ آپ کا نکلی ہے؟ کہ نہیں جی اصلی ہے, بالکل اصلی سگریٹ ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ ڈبہ کتنے کا ہے؟ کہ جی 700 روپے کا. اور میرا نوکر ہر روز مجھ سے 830 روپے لیا کرتا تھا. تو مطلب ہر ڈبے میں وہ 130 روپے چھڑاتا تھا مجھ سے. خیر میں پھر دوسری دکانوں پہ گیا اور جو اصلی سگریٹ تھا وہ مجھے 900 روپے کا مل گیا. تو اپنے ایک نوکر جس کا ہم 23 سال سے اس کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, وہ بھی چوری کر رہا تھا. پھر یہاں پر امریکہ میں یہ جوار کے دانے جو ہوتے ہیں جو بھون لیتے ہیں, وہ ریڑھی والا بھون لیتے ہیں, وہ یہاں پہ نہیں ملتے. ورجینیا میں اور جگہ ملتے ہوں گے. ورجینیا میں ایک ہی اسٹور ہے جہاں پہ ملتے ہیں, اور وہ مجھ سے بہت دور ہے, کوئی 10 میل کے فاصلے پہ. جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو لے لیتا ہوں, اور بڑے مہنگے ہیں. تو میں نے کہا چلو یار کچھ وہ دانے وغیرہ لے جاؤ. تو ریڑھی والے سے ملا, اس نے کہا جی وہ جو چیز آپ مانگتے ہیں پاپ کارن. تو میں نے کہا پاپ کارن تو ہر گھر میں ہے وہاں پہ, وہ نہیں چاہیے ہمیں. اس کا جو چیز آپ مانگتے ہیں اس کو بولتے ہیں کشمیری سٹا اس کو بولتے ہیں. اس کے جو ہے وہ دانے جو ہے آپ کو فلاں جگہ پہ ملیں گے, ایک اسٹور ہے اور 200 روپے کلو ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, وہاں سے لے آتا ہوں, آپ مجھے بن کے دے دیں تو پھر میں ساتھ لے جاؤں گا. وہاں گیا تو اس دکاندار نے اوپر نیچے میرے لباس کو, میرے ہولیوں کو دیکھا, اور پھر کہتے 400 روپے کلو. میں کہا جی میں تو کہا تھا انہیں کہ 200 روپے کلو ہیں. کہ نہیں جی وہ ہم نے خود 365 روپے کلو خریدا. میں نے کہا چل گولی مار دیا, ٹھیک ہے 400 روپے کلو, 5 کلو دے دو. اس نے دے دیے. لے گئے اس آدمی کے پاس. میں نے کہا جی آپ اپنے آپ کا جو مزدوری ہے وہ دے دیتا ہوں, اس کو آپ بھون لیں, اور 1 کلو کے آپ مجھے 5 پیک بنا دیں. جب اس نے اس کو دیکھا, اس کو ویٹ کیا, تو وہ 4.5 کلو نکلا. دیکھیں قرآن شریف میں ایک صورت ہے, اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک قوم کو غرق کر دیا تھا کہ وہ تول میں جو ہے وہ بے انصافی کرتے تھے, کم تولتے تھے. ہمارے پاکستان میں یار میں نے آپ کو 5 کلو کے پیسے دیے ہیں, 400 روپے کلو کے حساب سے 2000 روپے دے دیے ہیں. میں نے غلطی کیا کہ آپ نے مجھے 4.5 کلو دیے. ایسے لوگوں کو خدا غرق کرتا ہے نا. اور چونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا معراج شریف میں جب وہ گئے تھے کہ میں تمہاری قوم کو تباہ نہیں کروں گا, لیکن اس پر عذاب آتے رہیں گے. یہ ایک عذاب ہے جو اللہ اپنے پاکستانیوں پہ بھیجا ہوا ہے کہ ظالم حکمران کے ان کے اوپر آ گیا ہے, اور آتے رہیں گے, کیونکہ لوگوں میں خود وہ تمام کے تمام نقص ہیں جو اللہ پاک کہتے ہیں کہ نہیں کریں, جس سے اللہ قوم کو غرق کرتا ہے. جب یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, آپ سے چوری کرتے ہیں, آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں کم تولتے ہیں اس کو, تو ظالم حکمران نے تو آنا ہی ہے آپ کے اوپر. آپ آفس میں جائیں تو جو آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے, میں یہاں پہ آیا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کروں, مجھے تنخواہ ملتی ہے. وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ صبح سے شام تک اس سوچ میں کہ آج میں کتنے پیسے بنا کے جاؤں گا. بھائی کتنے پیسے بنائیں سے آپ کا کام ہی کیا ہے؟ اپنی تنخواہیں آپ کی, اگر آپ کا کام نہیں چلتا اس کو چھوڑ دیں, کچھ اور کام شروع کریں. لیکن غریب آدمی کے پاس آتا ہے, آپ اس کو جیب کے دیکھتے ہو کہ جب تک کہ مجھے پیسے نہیں دے گا اس کا کام نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے آج اتنے پیسے بنانے ہیں. وہ بیچارہ غریب آدمی ہے, اس کے بچوں کی روزی لے کر آپ اپنے بچوں کو کہلاتے ہیں, تو اس کا آخری انجام کیا ہوگا؟ تو یہ ہے آپ کے پاکستان کے لوگوں کی حالات. چور اچکے نیچے سے لے کر اوپر تک سب لگے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی جیب کاٹنے میں. ایسی قوم کا کیا بنے گا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ 100% لوگ ایسے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. تو اس سے مجھے بہت زیادہ جو ہے پاکستان سے میں ڈس اپوائنٹ ہو گیا. اور اگر ہماری یہی حالت رہی تو
اللہ ہی نے گواہ ان لوگوں کا جو ہے کچھ کرتے ہیں۔ جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میرے تمام سامان جو ہے وہ ایکس رے مشین سے گزر گیا، اس کو سب چیک دیا، کیونکہ میں نے کیا کرنا ہے، میں تو اپنے کپڑے ساتھ لے کے گیا تھا، کچھ وہاں سے گفٹ وغیرہ بچوں کے لیے وہاں سے کچھ کپڑے وغیرہ بنا کے لا رہا تھا۔ تو سامان کلیئر ہو گیا، اندر آ رہا ہوں تو ایک آرمی والا بیٹھا ہوا ہے کہ جی پاسپورٹ بتائیں۔ میں نے بتا دیا پاسپورٹ۔ کہہ رہے جی آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں کہا جی پشاور سے آئے ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ جی میں نے کہا امریکہ جا رہا ہوں۔ اور دیکھیں میرے پاس امریکن پاسپورٹ تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ وہاں کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا بات سنیں جی، اور میں بیکاری ہوں، بھیک مانگتا ہوں، آپ کو اس سے کچھ تعلق ہے کہ میں کیا کام کرتا ہوں؟ ایک باہر ملک کا سٹیزن ہوں، باہر ملک جا رہا ہوں، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ کیا کام کرتے ہو؟ تو فوراً کہنے لگی سامان کھولیں۔ میں کیوں کھولوں جی؟ سامان تو وہاں سے ایکس رے مشین سے نکل کے آ گیا ہے، کیوں کھولوں؟ کہنے جی ہم یہاں پہ مینول چیک بھی کرتے ہیں۔ میں نے ٹھیک ہے یار، اگر آپ یہی کہتے ہو، آپ آرمی کے بندے ہو، بیٹھے ہو یہاں پہ، ٹھیک ہے، آپ کی ہاتھ میں پاور ہے اس وقت، ٹھیک ہے، کون سا سامان کھول کے؟ جی ہینڈ بیگ کھولنے۔ کھول دیا، سب کچھ دیکھ کے بند کر۔ میں نے کہا تسلی ہو گئی؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا اب یہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، ابھی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ آپ باہر ملک میں کیا کام کرتے ہو، کیا کام ہے تمہارا؟ تو میری آواز ذرا اونچی ہو گئی اس انگریزی میں۔ تو دیکھتا ہوں اس حساب سے جلدی بھاگتے ہوئے دو آدمی آ گئے، ایک نے یونیفارم پہنا تھا آرمی کا اور دوسرا جو سفید کپڑوں میں تھا۔ آئے جی کہ جی کیا بات ہے جی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہو؟ وہ کہہ رہے جی ہم اینٹی نارکوٹک فورس کے لوگ ہیں، اور ہم جس پہ شک آ جاتا ہے اس کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی پھر آپ سے یہ بھی پوچھتے ہو کہ تم باہر ملک میں کیا کام کرتے ہو؟ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہارے آدمی نے پہلے تو اس کا شک مجھ پہ کیسے آ گیا کہ میں کوئی اسمگلر یا کچھ ہوں، پھر دوسرا مجھے پوچھے تم باہر ملک میں کیا کام کرتے ہو؟ تو وہ سفید وہ کپڑوں والا کہہ رہا ہے کہ جی بات سنیں، آپ تو ماشاءاللہ سینئر سٹیزن نظر آتے ہو، شریف آدمی نظر آتے ہو، ہم تو آدمی کی شکل کو دیکھ کے پوچھتے ہیں، اور کس سے یہ پوچھنا کہ آپ باہر ملک میں کیا کام کرتے ہو، ہرگز ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ بچہ ہے جو ہم نے کام پہ لگایا ہو، اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اس کو ہم سمجھا دیں گے کہ آپ نے لوگوں سے کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا، جیسے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو وہ جب اس نے بات کی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ نے جو ایسی بات کی تو آئی اپریشیٹ دیٹ، لیکن اس آدمی کو سمجھائیں کہ یہ نہ پوچھے کہ باہر ملک میں کیا کام کرتے ہو، اسپیشلی جب کسی کے پاس باہر ملک کا پاسپورٹ ہو، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو یہ ایک ٹسل ہو گیا تھا آرمی سے، لیکن الحمدللہ وہ چونکہ وہ جو آخر میں جو آدمی آ گیا تھا سفید کلودوں والا، اس کے پاس بیج بھی تھا اینٹی نارکوٹک فورس والا، تو اس نے انسانیت سے مجھے سمجھا دیا تھا، اور میں نے اس کی بات مانگ لی، تو اس کی اپالوجی میں نے ایکسیپٹ کر لی۔ یہی میرے پاس کوئی معمولی سے یہ ٹھسل ہو گیا تھا پاکستان میں، باقی اس کے علاوہ میں نے وہاں 10-15 دن گزارے، الحمدللہ میری کسی انسان کے ساتھ، کسی فوجی کے ساتھ، کسی سپاہی کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، سب بڑی عزت سے پیش آئے ہیں۔ اگر کسی نے پشاور کینٹ میں انٹر ہوتے ہوئے آئی ڈی کارڈ مانگا ہے تو میں نے بتایا ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور ایک جگہ پر نے کہا کہ جب آپ نہیں جا سکتے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہاں سے ہم نہیں جا سکتے نہیں جائیں گے۔ ہم نے ڈیٹور کر دیا گاڑی کے، دوسرے راستے سے باہر سے نکل آئے، تو ہم نے بھی جو قانون تھا اس کے مطابق چلنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ سب بڑی عزت سے پیش آئی ہے، جو میں پاکستانی فورسز کا بڑا مشکور ہوں۔ تو اتنی وہ پرابلم نہیں ہے پاکستان میں گھومنے پھرنے کی، الحمدللہ بڑی آزادی ہے۔ اگر آپ خواہ مخواہ سیاست کو چھیڑتے ہیں اور خواہ مخواہ آپ لوگوں سے لڑائی جھگڑا ان سے فراڈ کرتے ہیں، تو آف کورس اس کا انجام تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایک صحیح انسان ہیں اور جو قانون ہے اس کے مطابق آپ چلتے ہیں، آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے، تو کوئی آپ کو بھی تنگ نہیں کرے گا۔ میں انشاءاللہ ایک دو ویڈیو بنا رہا ہوں وہاں کے حالات کے مطابق، جو کچھ میں وہاں دیکھا، چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو میں پاکستان سے ویڈیو میں نہیں لا سکا، تو اس کو میں ابھی یہاں پر ایڈٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے ویڈیو جو آئے تو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔